हाय व्यूअर्स, यू आर वाचिंग द एक्सप्लेनर। आज हम बात करेंगे इस्लामोफोबिया की। मुसलमानों से सारी दुनिया में नफरत की जा रही है और इस नफरत के बुनियाद पर उनका कत्लेआम किया जाता है और उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। A fear, hatred and prejudice towards a Muslim community in the world is known as Islamophobia। मुसलमानों से नफरत की बिना पर उनके इंसानी हुकूक, उनके फंडामेंटल राइट्स, उनके जो इंटरनेशनल राइट्स है वो इन्फ्रिंज किए जाते हैं और मुसलमानों को तरह तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। मुसलमान इस्लाम को फॉलो करते हैं और इस इस्लाम को बदनाम किया गया, मुसलमानों की आइडेंटिटी, मुसलमानों के कल्चर को बदनाम किया गया और इस बुनियाद पर अब मुसलमानों को नफ़रत की निगाह से देखा जाता है। तो ये इस्लामोफोबिया या ये मुसलमानों से नफ़रत, क्या ये दुनिया में नई चीज़ नमूदार हुई है या पहले भी इस तरह के नफ़रतें पाई जाती थी? आज से अगर हम चंद सदी पहले देखें तो 19th सेंचुरी में अमेरिका में ये जो सियाह फाम अमरीकी है जिसको अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है, ये जो वहाँ पर गोरे लोग थे, यानी कि जो सफ़ेद या वाइट अमेरिकन्स थे, वो इन सियाह फाम अमरीकियों से नफ़रत करते थे, इन काले लोगों से नफ़रत करते थे और इस नफ़रत की बुनियाद पर उनको हुकूक नहीं दिए जाते थे, उनको इंसान ही तस्वुर नहीं किया जाता था और हर लम्हे उनका इस्तेहसाल किया जा रहा था। फिर 1860 से लेकर 1865 तक वहाँ पर सिविल वार लड़ी गई नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स के दरमियान और फिर हमने देखा कि अब्राहम लिंकन जो कि अमरीकी सदर थे और फिर बाद में आने वाले वहाँ के अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स के थ्रू उन लोगों को उनके हुकूक दिए गए और ये सिलसिला अब भी जारी है वहाँ पर, लेकिन कुछ हद तक यानी कि बहुत हद तक इस चीज़ पर काबू पाया गया। इसी तरह 1930 से लेकर 1945 तक दुनिया में हिटलर यहूदियों से नफ़रत करते थे और फिर होलोकॉस्ट सुनने में आता है कि लाखों की तादाद में ज्यूज़ का, यहूदियों का कत्लेआम किया गया और इस नफ़रत की बुनियाद पर यहूदियों को काट कर इस दुनिया से ख़त्म किया गया। काफ़ी हद तक यहूदियों को इस दुनिया से ख़त्म किया गया था। अब अगर हम देखें तो मुसलमानों से भी वही रवैया इख्तियार किया जा रहा है और मुसलमानों को भी उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। अगर हम देखें न्यूजीलैंड में 15 मार्च 2019 को क्राइस्ट चर्च में एक वाइट सुप्रीमिस्ट, एक बंदा जो कि मुसलमानों से नफ़रत करता था, जिसके दिल में इस्लामोफोबिया भरा हुआ था, तो वो वहाँ एक मस्जिद में जाकर दर्जनों मुसलमानों को मारते हैं और दर्जनों मुसलमानों को ज़ख्मी करते हैं। इसी तरह से 2022 में कर्नाटका स्टेट में इंडिया में हिजाब पर पाबंदी लगाई गई। स्विट्ज़रलैंड में मस्जिदों के इमारतों के जो मीनार होते हैं उस पर पाबंदी लगाई गई, आज़ान पर पाबंदी लगाई गई। इस तरह अगर हम देखें रिसेंटली बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के एक नेशनल तर्जुमान है, एक कौमी तर्जुमान जो कि नूपुर शर्मा के नाम से जानी जाती है, एक फीमेल है, उन्होंने मुसलमानों के प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ख़िलाफ़ कुछ ब्लास्फेमस रिमार्क्स दिए और सारी दुनिया में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। 9/11 यानी कि 2001 में ट्विन टावर पे अटैक होने के बाद मुसलमानों के साथ एयरपोर्ट्स पर, अमरीकी एयरपोर्ट्स पर और अमरीकी रियासतों में, इसी तरह से यूरोपियन स्टेट्स में एक अलग तरीके से उनको ट्रीट किया गया। एयरपोर्ट्स पर उनकी तलाशी, उन्हें नंगा किया गया और उनकी तलाशियाँ ली गई। दाढ़ी वाला जो बंदा उन्हें नज़र आता तो उनको दहशतगर्द पुकारते थे और सारे रिलीजन को, इस्लामिक रिलीजन को, मुस्लिम्स को दहशतगर्द कहने लगे। इसी तरह से फ्रेंच प्रेसिडेंट
ایمینوئل میکرون کے جو ریمارکس ہے اسلام کے بارے میں، انہوں نے جو بلاسفیمس ریمارکس پیش کیے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو انہیں دیکھ کر، اور فرینچ کی ایک سیٹیریکل ویکلی میگزین ہے جو کہ چارلی ہیبڈو کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے مسلمانوں کے پرافٹ پیس بی اپان ہم کے کیریکیچرز یعنی کہ ان کے کارٹونز اور ان کے خلاف بلاسفیمس ریمارکس اس ویکلی میگزین میں شائع کیے گئے، اور اس بنیاد پر کہ انہیں آزادی حاصل ہے بولنے کی، فریڈم آف سپیچ کا غلط استعمال کر کے مسلمانوں کے سینٹیمنٹ ٹارچر کیے گئے، مسلمانوں کے سینٹیمنٹ سے کھیلا گیا۔ تو ان ساری واقعات کو دیکھ کر اگر ہم انالیسس کریں تو ہمیں یہ حالات کافی گمبھیر دکھائی دیتے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں یہ مسئلہ آگے ہمیں اور طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر مسلمانوں نے اس کے خلاف کچھ ایکٹس نہیں لیے، دنیا نے اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ریسنٹلی OIC کے ریزولوشن کے بنیاد پر یونائٹڈ نیشن نے 15 مارچ کو ورلڈ اسلامو فوبیا ڈے کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس سے آپ ایکسٹینٹ آف دا ایشو جان سکتے ہیں کہ یہ حالات کتنے گمبھیر ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کو اس کے خلاف ایکٹ لینا پڑا۔ یونائٹڈ نیشن اس کے خلاف ایکٹیو ہوئی کچھ حد تک، اور مسلمان بھی کچھ حد تک اس کے خلاف اب متحد نظر آتے ہیں۔ اس کے کازز، ڈیفرنٹ کازز بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی کاز جو ہے نا، وہ ایک ہسٹوریکل کاز بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں اور ان ویسٹرن کنٹریز یعنی کہ جو ڈیفرنٹ ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بیچ کشمکش چلتی آ رہی ہے۔ یہ جو پہلے اوٹومن امپائر تھی، ان ویسٹرن کنٹریز پہ رول کر رہی تھی، تو وہاں پر مسلمانوں کی ایک رول تھی، اور سارے ویسٹرن کنٹریز اس اوٹومن امپائر کے نیچے تھی۔ تو تب سے مسلمانوں کے خلاف نفرت اور مسلمانوں سے خوف کی ایک لہر پائی جاتی تھی، اور وہ پھر جب ترکی کا زوال ہوا، اوٹومن امپائر کا زوال ہوا 1924 یا 25 کے دوران، جب کمال اتا ترک نے وہاں پر جو ان کی حکومت تھی اور یہ سارا سلسلہ چلا اور اوٹومن امپائر ختم ہوئی، تو اس بنیاد پر پھر آگے جا کر ان ویسٹرن کنٹریز نے مسلمانوں کو اچھی طرح سے ٹریٹ نہیں کیا اور ایک طرح سے بدلہ لینے کی کوشش کی۔ دوسری جو کاز بیان کی جاتی ہے، ایک رائٹر ہے جنہوں نے ایک آرٹیکل، ایک بک لکھی ہے کلیش آف سویلائزیشن کے نام سے، سیمیول پی ہنٹنگٹن اس کے رائٹر ہیں۔ انہوں نے 1993 میں کتاب میں کلیش آف سویلائزیشن کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ آنے والے وقتوں میں یعنی کہ 21 سینچری میں جو جنگیں ہوگی، جو تنازع ابھر کر سامنے آئیں گے، وہ کلیش آف سویلائزیشن کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ یعنی کہ ایک طرف ویسٹرن سویلائزیشن اور دوسری طرف مسلم سویلائزیشن، ان دونوں کے لباس میں، ان دونوں کے بول چال میں، طریقوں میں، عبادات میں، کھانے پینے میں، میریجز میں، سوشل لائف میں ڈیفرنس ہے۔ اور جب یہ ڈیفرنس زیادہ ہوگا، جب ایک دوسرے کے خلاف ابھر کر سامنے آئیں گے، تو ہمیں ایک دوسرے کے خلاف وہاں پر کانفلکٹ نظر آئے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جب سیریا میں وار آؤٹ بریک ہوئی، وہاں کے حالات گمبھیر ہونا شروع ہو گئے اور وہ وار ٹورن کنٹری کنسیڈر کی گئی، تو وہاں سے مسلمان یورپ کی طرف مائیگریٹ ہونا شروع ہو گئے۔ یورپین کنٹریز میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی، تو ان یورپین سٹیٹس نے، وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف اسلامو فوبک سینٹیمنٹ گرو کرنا شروع کیے کہ یہ اب مسلمان ہمارے ممالکوں میں زیادہ ہو جائیں گے اور ان کا کلچر ہمارے کلچر کے اوپر ڈومینیٹ کرے گا، اور یوں ہمارا کلچر ختم ہو جائے گا اور مسلمانوں کا کلچر یہاں پر پھر سے ڈومینیٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر مسلمانوں سے نفرت کی گئی، ان کے لیے دروازے بند کیے گئے اور وہاں پر انہیں عجیب طریقے سے ٹریٹ کیا گیا۔ اسی طرح سے 9/11 کو بھی ایک اہم کاز کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ سپٹمبر 2001 میں جب
القاعدہ نے بقول امریکہ کے القاعدہ نے ٹوین ٹاور اور وہاں پر دیگر مقامات پر جہاز ٹکرائے، بمباریاں کی، تو اس بنیاد پر القاعدہ کے خلاف امریکہ نے وار آن ٹیرر کا اعلان کیا، ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا گیا۔ اور چونکہ القاعدہ کے لوگوں کا تعلق اسلام کے ساتھ تھا، وہ خود کو مسلمان کنسیڈر کر رہے تھے، خود کو مسلم کہہ رہے تھے، تو اس بنیاد پر پورے اسلامک ریلیجن کو اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہا گیا۔ امریکہ میں اور دوسرے یورپین سٹیٹس میں مسلمانوں کی تلاشیاں کچھ اس طرح سے لی گئی کہ ان کو ایئرپورٹس پر ننگا کیا گیا، جس بندے کی بھی داڑھی ہوتی تھی تو اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان سے نفرت کی جاتی تھی اور ان کو دہشت گرد کہا جاتا تھا۔ اسی طرح سے یہ بہت سارے ممالک میں یہ سلسلہ جاری رہا اور اب بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے بیکورڈنس اور ڈیپینڈنس آن دا یورپین کنٹریز اینڈ آن دا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز لائک IMF، ورلڈ بینک، امریکہ اور دوسرے یورپین ممالک جو ہیں، ان پہ مسلمان ممالک ڈیپینڈنٹ ہے۔ اکانومی کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، IT انفراسٹرکچر اور دیگر شعبوں میں مسلمان اتنے آگے نہیں گئے اور یہ ممالک کافی آگے ہیں، تو مسلمان ہمیشہ ان کی طرف ہاتھ پھیلا کر رکھتے ہیں۔ اور ماں سوائے چند مسلم سٹیٹ کے جو کہ آئل رچ ہیں، باقی یہ جو 57 اسلامک ممالک ہے، اس میں سے اکثر میجارٹی غریب ہے اور بیکورڈ ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ جو یورپین کنٹریز ہے، اس کے خلاف مسلم کنٹریز یکجا نہیں ہوتی اور کوئی ایسا ان کے خلاف ایکٹ نہیں لے سکتی کہ ان کی روک تھام کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ فریڈم آف سپیچ کا غلط استعمال کر کے ممالک فائدہ لے رہے ہیں اور اسلامو فوبیا کو بڑھوتری دے رہے ہیں، جیسا کہ یونائٹڈ نیشن، انٹرنیشنل لاز اور یہ جو لبرل ویلیوز ہے، اس نے فریڈم آف سپیچ کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ ہر کوئی بندہ فریڈم آف سپیچ کے لیے اہل ہے، اس کو پروٹیکشن حاصل ہے۔ اس بنیاد پر یہ جو فرینچ میگزین ہے چارلی ہیبڈو، انہوں نے مسلمانوں کے پرافٹ پیس بی اپان ہم کے خلاف بلاسفیمس ریمارکس شائع کیے اور ان کے کیریکیچرز، ان کے کارٹونز بنا کر ان کی بے حرمتی کی گئی اور مسلمانوں کے سینٹیمنٹ کو ٹارچر کیا گیا۔ تو فریڈم آف سپیچ کا غلط استعمال کر کے ایمینوئل میکرون جو کہ فرینچ پریزیڈنٹ ہیں، وہ سامنے آتے ہیں اور اپنے اس رسالے کے اور دیگر لوگوں کی ڈیفنس میں سامنے نظر آتے ہیں۔ مختلف وجوہات ہیں، لیکن یہ چیزہ وجوہات ہم نے بیان کیے ہیں۔ اب اس کا روک تھام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں کے پاس ایک بڑی قوت ہے، ایک بڑا اتحاد ہے۔ OIC کی فارم میں 57 اسلامی ممالک نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے جو کہ ایک ڈارمنٹ باڈی بن چکی ہے، جو کہ ایک ایسی باڈی بن چکی ہے جس کا کوئی عمل ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر اس کو ایکٹیو کیا گیا اور مسلمان متحد ہو گئے تو یہ ساری دنیا کو پیغام دے سکتے ہیں، اور جو کنٹری اسلامو فوبیا کو بڑھوتری دینے میں انوالو ہوئی تو ان کی روک تھام بھی کر سکتا ہے۔ ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان کے کہنے پر OIC نے یونائٹڈ نیشن میں ایک ریزولوشن جمع کی اور اس ریزولوشن کو اڈاپٹ کیا گیا اور یونائٹڈ نیشن کی جانب سے ساری دنیا میں 15 مارچ کو ورلڈ اسلامو فوبیا ڈے کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا۔ تو اسی طرح سے اگر مسلمان اس پلیٹ فارم کا صحیح استعمال کرتے رہے تو ان کی سٹرینتھ دنیا کے سامنے آئے گی اور وہ ان اسلامو فوبک سینٹیمنٹس کو، ان اسلامو فوبک ایکٹس کو روک سکتے ہیں۔ اس طرح مسلمان سیکٹیرینزم کا شکار ہے، مختلف سیکٹس میں ڈیوائیڈ ہے، شیعہ، سنی، پھر سب سیکٹس بھی ہیں ان کے بیچ، اور ایران اور سعودیہ اور مڈل ایسٹ ان کے درمیان پراکسی وارز چل رہی ہے۔ اگر یہ کچھ عرصے کے لیے یا ہمیشہ کے لیے ان پراکسی وارز کو لگام دے، ان سیکٹیرینزم کو لگام دے، تو یہ اسلامو فوبک سینٹیمنٹس یا اسلامو فوبک ایکٹس کے خلاف متحد کھڑے ہو سکتے ہیں اور یہ اسلامو فوبیا کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بیکورڈ ہے۔ مسلمان اگر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کریں، ایجوکیشن کو پروموٹ کریں، یونیورسٹیز کو
پروموٹ کریں، ان کو فنڈس پرووائڈ کریں اور آئی ٹی اور ٹیکنالوجی میں آگے جائیں، تو ان کی ڈیپینڈنس ویسٹرن کنٹریز اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن پہ کم ہو جائے گی، اور یوں یہ اسلاموفوبیا کے خلاف کچھ پرٹیننٹ میئرز لے سکتے ہیں، کچھ ایسے اقدامات اٹھا سکتے ہیں جس سے اسلاموفوبیا کو روکا جا سکتا ہے۔